2007 में लाल मस्जिद के वाक़ये के साथ पाकिस्तान में दहशत गर्दी का एक दौर शुरू हुआ। गुजरते वक्त के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ही होती चली गई। 2014 वो सबसे बुरा साल था जब पाक आर्मी के जवानों की सबसे ज्यादा शहादतें हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त काउंटर ऑपरेशन शुरू किए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 के बाद तारीख में वो कौन सा साल था जब पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहीदों की तादाद सबसे ज्यादा रही? 2013, 2007, 8, प्रोबेबली वो पिछला साल था 2024। और इस बार चैलेंज पहले से भी ज्यादा संगीन नौइयत का है। ये चैलेंज क्या है, इसे निपटा कैसे जा सकता है, पाकिस्तान इस वक्त जो पॉलिसीज अपनाए हुए हैं वो सही हैं या गलत, इन सब पर बात करते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। मेन वीडियो का आगाज करने से पहले कुछ बातें अपने पुराने दोस्तों से करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल को काफी देर से फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दें, क्योंकि अगला थोड़ा सा वक्त आपके लिए नहीं है, आप बोर ना हो जाए। इससे पहले कि आप दोबारा से कमेंट करें कि जी आपको चैनल का पासवर्ड याद आ गया, आपने दोबारा से एक वीडियो बना दी है, अब 6 महीने के लिए फिर गायब हो जाइएगा, तो भाई बातें काफी हद तक वही पुरानी भी हैं, कुछ नई भी हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। एक तो ये तो आप जानते ही हैं कि मैं भी और जो मेरे पार्टनर हैं यहाँ पे नुमान आबिद साहब, जो मोस्टली वीडियोस प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, हम दोनों नौकरी पेशा आदमी हैं। और उसके अलावा एक मसला ये भी चल रहा था कि क्योंकि हम दोनों अपने अपने करियर में ऐसी पोजीशंस पे हैं कि नौकरी के अलावा ज्यादा टाइम फ्री निकाल नहीं पाते। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे थे कि कोई भी बात करने से पहले सोचना पड़ता है। तो हमें भी इस चैनल के मुस्तकबिल को लेके बहुत सीरियसली सोचना पड़ा कि भाई क्या बातें करनी है, कितनी बातें कर सकते हैं और उसका कोई फायदा भी है या आर वी स्पीकिंग इनटू द वॉइड। तो काफी सोचा और फिर एंड पे यही डिसाइड किया है कि लेट्स ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब देखते हैं कि ये बात किधर को जाती है। बहरहाल अब इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, तमन्ना यही है कि काम करते रहेंगे, आगे फिर देखा जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक स्टोरी के मुताबिक 2024 सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दूसरा बदतरीन साल रहा है, जिसमें 383 आर्मी के जवान और ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। आज से 10-15 साल पहले जब दहशतगर्दी का उरूज आया था पाकिस्तान में, उस वक्त बुनियादी मसला ये था कि उधर से जो नैरेटिव था, जो लोग दहशतगर्दी करते थे, वो ये था कि भाई पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वो उन लोगों का मौक़िफ़, उन लोगों का बयानिया फॉलो कर रही है, उन लोगों का नैरेटिव फॉलो कर रही है जो इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। बात इतनी बढ़ी कि एक बार जमात इस्लामी के लीडर थे मुनव्वर हसन साहब, वो इतनी सख्त बात कह गए कि बाकायदा उनसे आर्मी ने अपॉलजी डिमांड की। मैं अभी वो बात रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आई एम श्योर आपको याद ही होगी। क्योंकि इस नैरेटिव पे, इस बयानिए पर मजहब का तड़का लगा हुआ था, तो इस वजह से आम पब्लिक में भी इन लोगों की उतनी ज्यादा उनके खिलाफ सेंटिमेंट नहीं था जितना कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद बन गया। एपीएस अटैक वो कैटलिस्ट साबित हुआ जिसने तकरीबन सारी कौम को यूनाइट कर दिया कि नहीं भाई, ये वाला जो रास्ता है ये गलत है और हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं। जो लोग बम फोड़ते हैं इनको आप रोकें, किसी भी तरीके से रोकें। स्टेट अकेले तो कुछ कर नहीं सकती, स्टेट को चाहिए होती है पब्लिक सपोर्ट। अगर स्टेट के पास, आर्मी के पास, पॉलिटिशियंस के पास, अदालतों के पास, किसी के पास भी, जब तक इंस्टीट्यूशन के पास पब्लिक बैकिंग ना हो, तब तक वो इंस्टीट्यूशन कुछ बहुत बहुत खास कमाल कर नहीं सकता। वो चाहे पार्लियामेंट हो, वो चाहे जुडिशरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक के, जो पब्लिक पसंद कर रही हो वो फैसला किए जाए। बुनियादी बात ये होती है कि अपनी स्टेट के ऊपर एतबार होना चाहिए पब्लिक का, ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और ये एतबार 2014 में तब आ गया जब एपीएस अटैक हुआ था। उसके बाद से पूरी पब्लिक की सपोर्ट आई, जर्द अज़्ब शुरू हुआ। उसके अलावा बाद में फिर वो वक्त के साथ साथ चलते गए, बहुत से ऑपरेशन शुरू हुए, बाद में रद्दुल फसाद हुआ। और क्योंकि पब्लिक सपोर्ट थी, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान ने जीती, जो कि दूसरे बहुत से बड़े ताकतवर ममालिक हारते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो रहे हैं। इस बार जो एक दोबारा से रिसर्जेंस आ रही है दहशतगर्दी में, उसमें मजहब का एलिमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना स्टेट से नाराजगी का एलिमेंट है। केपी वाली साइड पे जाएं तो पीटीआई है, टीटीपी है, बड़े सारे मसाइल हैं। पीटीआई भी स्टेट से नाराज है, टीटीपी तो वैसे ही, टीटीपी ने तो नाराज ही रहना है। सिंध वाले भी आजकल नाराज हैं, वो कहते हैं जी पंजाब में जो नहरें बन रही हैं वो सिंध का पानी रोक देंगी, और सिंध में जितने इलाके बंजर करके चोलिस्तान को सैराब किया जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। कुछ ही अर्सा पहले आजाद
کشمیر میں الگ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، وہ بجلی کے بلوں کو لے کر ہوتے رہے ہیں، نارتھ میں بھی ایسا ہی کیس رہا ہے، اور بلوچستان پہ آئے تو پھر بلوچستان میں تو کمال ہی ہوا پڑا ہے۔ بلوچستان میں انسرجنسی اس دفعہ ایک نئے انداز میں بڑھی ہے۔ 2013 کی بات ہے، زاہد بلوچ کا انٹرویو کیا تھا BBC نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، یعنی پورٹرے ایسے کیا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، بڑے اچھے آئیڈیاز والا ہے، دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج وہی زاہد بلوچ صاحب جو ہیں وہ BSO آزاد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ بلوچستان میں اسی طرح سے اگر باقی بھی دیکھا جائے تو جو BLO وغیرہ کو تو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہے گا، پاکستان میں ٹھیک نہیں کہے گا، باہر تو ان لیڈرز کو بھی پناہ دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ڈاکٹر ماہران بلوچ کو دیکھیں تو وہ انہیں بھی ساری دنیا میں ایسے ہی پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے اور پاکستان ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتا رہتا ہے۔ جس طرح زاہد بلوچ صاحب کا انٹرویو کبھی ہوا تھا، اسی طرح سے ڈاکٹر ماہران بلوچ کا انٹرویو بھی مہدی حسن نے لیا تھا، جو کہ بہت پاپولر رہا۔ دوسری طرف اگر انسرجنسی کے واقعات کو دیکھا جائے تو بلوچستان میں 1 جنوری 2024 سے لے کر 20 دسمبر 2024 تک، یعنی تقریباً پورے سال میں 563 واقعات ہوئے ہیں مختلف ایکسپلوزو پھٹنے کے، اٹیکس کے، جن میں 296 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس میں سویلینز بھی ہیں، اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں، اور 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر نہیں ہو رہا ہے، یہ اس نام پر ہو رہا ہے کہ جی بلوچوں کے ساتھ اسٹیٹ آف پاکستان زیادتی کرتی ہے، یہ نسلی بنیادوں پر ہو رہا ہے، ایتھنک بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے، وہیں پر یہ بھی بات صاف نظر آتی ہے کہ جو عام بلوچ لوگ ہیں ان میں بھی بہت زیادہ یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ٹرین گزر رہی ہوتی ہے اس میں کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہے، بچے پتھراؤ کرتے ہیں۔ ابھی اسلم بلوچ کو جب مارا گیا تھا تو اس وقت بہت زیادہ ٹویٹر پہ کیمپین سی نظر آئی، سوشل میڈیا پہ کیمپین سی نظر آئی کہ بھائی دیکھیں جیسے کوئی ہیرو مر گیا ہو۔ اب وہ جو کیمپین تھی وہ کہاں سے بوسٹ کی جا رہی تھی، وہ جو پروفائلز اس کو بہت زیادہ شیئر کر رہی تھیں وہ کوئی پاکستان کی سپورٹ تو نہیں کرتی نا، پاکستان کے دوست تو نہیں ہے وہ۔ اب یہ جو چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے یہ پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے ایک ایجنڈا تھا، ایک سلوشن تھا۔ سامنے سے اگر بات کرنے کے لیے لوگ یہی آ رہے ہیں کہ جی آپ اسلام کے دشمن ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی آپ پہ الزام آ رہا ہے۔ اس دفعہ الزام بہت مختلف ٹائپ کے آ رہے ہیں۔ TTP سے بات آپ کو کسی اور انداز میں کرنی پڑے گی، ڈیل کسی اور انداز میں کرنا پڑے گا، بلوچوں سے کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، سندھ میں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ ایون PTI کا مسئلہ جو ہے وہ بھی KP میں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف تھوڑی سی ریزنٹمنٹ کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ جو پورا کا پورا ایشو ہے اس میں ہر چیز کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، جو کہ بہت 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 مشکل کام ہے۔ TTP کی وجہ سے افغانستان میں ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ جو بلوچ انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پوری طرح سے بوسٹ نہیں کر پاتی۔ جو سندھ اور آزاد کشمیر اور KP اور یہ جو باقی سارا کا سارا ملک ہے، اگر لے دے کے ہم پنجاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا جو بس خوش بیٹھا ہوگا، ریلیٹیولی خوش بیٹھا ہوگا، کیونکہ پنجاب کے بھی جو 12 کروڑ لوگ ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سب لوگ بینیفیشری ہیں اس چیز کے کہ اگر بلوچستان میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، KP میں نہیں ہو رہی ہے، سندھ میں انٹیریئر سندھ میں نہیں ہوتی، تو پنجاب کے لوگ جو 12 کروڑ ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے۔ ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہوتی ہے جو ہمیشہ اس طرح سے اپریس کرتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس ایلیٹ کی جو ایک زیادہ بڑی میجورٹی ہے وہ پنجاب سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کا سارا پنجاب جو ہے یہ بینیفیشری ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چیز ڈاکٹر ماہران بلوچ جیسے لوگوں کو تو سمجھ آنی چاہیے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، یہ ویسے ٹرائبل کہیں غاروں سے اٹھ کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، پھر بھی یہ اگر لگے ہوئے ہیں یہی ثابت کرنے کہ جی پنجاب ہمیں کھا گیا یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ اصل مسئلہ تو ظلم اور ناانصافی کا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری دشمنی پنجاب سے ہے یا سندھ سے ہے یا فلانے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی دشمنی پیدا کرنے کی خاطر بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی ایجنڈا بھی ہے جو پاکستان کے باہر سے آ رہا ہو سکتا ہے، لگتا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ان سے ڈیل کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے وہ ایک نیریٹو ہے، نیریٹو کا مقابلہ یا تو نیریٹو سے کیا جا سکتا ہے یا تو اپنا کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر ان کے نیریٹو کی ریچنگ کو روکا جا سکتا ہے، ان کی جو پروپیگیشن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ہمارا زیادہ اس وقت فوکس اس چیز پر ہے کہ ہم انہیں بولنے نہ دیں۔
یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بات تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حالات ہیں کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت نیریٹو کنٹرول کرنے کی بہت بہت زوردار کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے کنونشنل میڈیا ہو، وہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو، حتیٰ کہ یعنی آپ کو اکثر سننے میں آ جاتا ہے کہ کوئی صاحب غائب ہوئے پڑے ہیں، پہلے بڑی ویڈیوز بنایا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ جی انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، وی پی این لگانے پر پابندی ہے، ٹویٹر بند کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب چیزیں ان حالات میں ہو رہی ہیں جب اکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور ہماری امیج ساری دنیا میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ جب پی آئی اے کی فلائٹس پیرس کے لیے ریزیوم ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا تھا جس کا کیا انجام ہوا تھا، ساری دنیا تو ہمیں یہ سمجھتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل میڈیا کا ہاتھ ہے، اس میں انڈین جو انفلوئنس ہے ساری انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کا بھی ہاتھ ہے، اور پاکستان کے ویسے بھی دوست کم ہے دشمن زیادہ ہیں، یہ تو پریکٹیکل سی بات ہے، یہ ہم نے چوز کیا تھا اس لائف کو۔ لیکن اگر یہ حالات ہیں تو پھر ان حالات سے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بھی تو سوال آتا ہے نا۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ان حالات کو بہتر کرنا ہے۔ حالات بہتر کرنے کا مطلب ہے اکانومی کو بہتر کرنا ہے۔ جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا، تب تک تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا قدم اٹھا سکیں، کوئی بھی ڈیسائسو ایکشن لے سکیں۔ ابھی اس وقت انفلیشن کم ہو رہی ہے، لیکن انفلیشن اس وجہ سے کم ہو رہی ہے پاکستان میں کیونکہ بائنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو مارنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے جو لوگ آپ کے خلاف بندوق اٹھائیں ان سے تو بات نہیں کی جا سکتی، ان کو تو سیدھا کرنا پڑے گا، بندوق کا جواب بندوق سے ہی دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس چیز کی بھی بہت شدید ضرورت ہے کہ جو جنرل پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ پرو پاکستان رہے، اس کے لیے اوپینین میکرز کو اپنے ساتھ ملایا جائے، وہ چاہے جس بھی فیلڈ سے ہوں، جس بھی انڈسٹری سے ہوں۔ اور تیسری بات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ بھائی جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کے لیے ہے یا کراچی کے لیے ہے، اگر پنجاب میں وہ خرچ نہ ہو 2-3 سال اور وہ سارا کا سارا فنڈ دے دیا جائے بلوچستان کو، اور ایک طرح سے جیسے اسٹیرائڈ لگا کے بلوچستان میں ترقی دی جائے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پنجاب میں 2 سال اگر سڑکیں نہیں بنے، برج نہیں بنے، تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ بلوچستان کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی ایک طرف اکانومی ڈیولپ کی جائے، دوسری طرف پبلک سینٹیمنٹ اپنے حق میں کیا جائے، اور تیسری طرف پھر جو لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے ہیں ان سے بہت ہی سختی سے نپٹا جائے۔ یہ ریسیپی ہے اس وقت پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی۔ یہ جو زور زبردستی والا ماڈل ہوتا ہے یہ کہیں نہیں چلتا۔ آفٹر آل پاکستان کو نارتھ کوریا بنانے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اگر پاکستان کو ہم لیٹ سے چائنا ماڈل یا سعودی عرب ماڈل پہ بھی لے جانا چاہتے ہیں یا ترکی ماڈل پہ لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی پہلے اکانومی تو سٹرونگ کرنی پڑتی ہے، اور کم از کم اسٹیٹ پہ اتنا کہ اعتبار ضرور ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی بات یہ نہیں ہوگی کہ جو ذرا طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اپنے اداروں پہ، اپنی اسٹیٹ پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اوپینین میکرز کو ساتھ ملانا ہے تاکہ یہ سینٹیمنٹ ختم ہو۔ اسٹیٹ پر اعتبار کی پرسپشن بنانا بہت ضروری ہے۔ اکانومی، اسٹیٹ پر اعتبار، اور ساتھ میں اہلی ہاتھوں سے نمٹنا۔ جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں ان کو منہ توڑ جواب دینا۔ یہ سمپل سی بات ہے، جب یہ سمجھ آ گئی اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جلدی سمجھ آ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔